नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से सूरा यासीन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम सूरा यासीन का तारुफ देखेंगे। ये मक्की सूरत है और इसकी 83 आयात और 5 रुकू हैं। एक आयत के बारे में हमें ये कौल मिलता है, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। इसके बारे में हमें ये मिलता है कि ये कौल जो है ये इस्तिस्नाई है, यानी ये आयत जो है बनु सलमा के बारे में नाजिल हुई जो मदीना में रहते थे और उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो मस्जिद के करीब मुंतकिल हो जाएं, उस पर यह आयत नाजिल हुई। सूरत का नाम पहले ही लफ्ज़ यासीन से माखूज़ है, चूँकि इस सूरत का आगाज़ इन्हीं मुबारक हुरूफ से हुआ, इसीलिए इनको इसका नाम करार दिया गया। जहाँ तक इस सूरत का अपने से पहली सूरत के साथ ताल्लुक़ है, 3 चीज़ें जो हैं मुश्तरक हैं। जैसे सूरा फातिर में है वजाकुमुन नज़ीर, और इसी तरह से सूरा फातिर की आयत नंबर 42 में है वअक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम लइन जाहुम नज़ीर। तो यूँ नज़ीर से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी कुफ़ार ने तकज़ीब की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने के लिए, अल्लाह का पैगंबर मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ कुरान हकीम की कसम खाकर इरशाद फरमाया कि आप यकीनन रसूलों में से हैं। दूसरी चीज़ जो दोनों सूरतों में मुश्तरक है, सूरा फातिर की आयत नंबर 13 में है वसख्खर अश-शम्स वल क़मर, कि उसने सूरज और चांद को मुसख्खर किया। और सूरा यासीन में है वश-शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये अजीज़ व अलीम का बांधा हुआ मंसूबा है, यह उसकी तकदीर है। इसी तरह तीसरी चीज़ कश्तियों के बारे में है। सूरा फातिर की आयत नंबर 12 और सूरा यासीन की आयत नंबर 41 दोनों में ही इसका तज़किरा हमें मिलता है। तो यूँ हम देखते हैं कि मुश्तरका मौज़ूआत भी हैं। सूरा यासीन का मरकज़ी मौज़ू अक़ीदा है, वही और रिसालत की सच्चाई, अल्लाह की हाकमियत, बास बादुल मौत की बात दोहराई गई है। सूरत के हवाले से अगर हम देखें तो 2 ख़ास चीज़ें हैं जो सूरत में पाई जाती हैं। इसमें पहला हिस्सा जो है या हसरतन अलल इबाद तक है, और ये यूँ हम देखते हैं कि पहले हिस्से का इख्तिताम यहाँ तक होता है और दूसरा हिस्सा इसका इख्तिताम आयत नंबर 83 पर होता है। 3 बुनियादी मौज़ूआत हैं इस सूरत के, ईमान, बास पर ईमान और उठाए जाने पर ईमान। और दूसरा मौजू किस्सा अहले क़रिया है, यानी बस्ती वालों का किस्सा है। और तीसरे इसमें दलाइल हैं रब्बुल आलमीन की वहदानियत पर। हम सूरा यासीन को देखें तो पहले हिस्से में वही और रिसालत की हक्कानियत का बयान है। कुरान हकीम की कसम खाकर यकीन दिलाया गया कि आप यकीनन सीधे रास्ते पर हैं। यासीन वल कुरआनिल हकीम, यासीन कसम है कुरान हकीम की।
تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وحی اور رسالت کو سچ ثابت کیا ہے خود قرآن حکیم کی قسم کھا کر. پھر جس پر وحی نازل کی گئی اس کے بارے میں واضح کیا گیا کہ وہ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. دوسرا یہ واضح کیا گیا کہ رسالت کا مقصد کیا ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ سورہ یاسین کی آیت نمبر 6 میں ہے، تاکہ تم ایسی قوم کو خبردار کر دو جن کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے پھر وہ غافل ہیں. تیسرے یہ بات بتائی گئی کہ رسول اللہ کی دعوت کو جو لوگ قبول نہیں کرتے ان کی کیا حالت ہے. ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 7 سے 10 میں اسی کا تذکرہ دیکھتے ہیں. چوتھی بات جو پہلے حصے میں بتائی گئی کہ رسول کی دعوت کس کے لیے مؤثر ہو سکتی ہے، اور اس کا تذکرہ ہمیں آیت نمبر 11 میں ملتا ہے. پانچویں بات یہ کہ رسول کی دعوت کو قبول نہ کرنے والوں کے لیے وعید ہے، آیت نمبر 12 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. اور چھٹی چیز جو پہلے حصے میں ہے، ایک ایسی بستی کا ذکر کیا گیا جس میں رسول آئے تو ان کی دعوت جھٹلا دی گئی، اس کا تذکرہ ہمیں آیت نمبر 15 میں ملتا ہے. ساتویں چیز ایک رجل مومن، ایک مرد مومن کی نصیحت ہے کہ رسولوں کی اتباع کرو، رسولوں کے پیچھے چلو. اس کا تذکرہ ہمیں آیت نمبر 20 اور 21 میں ملتا ہے. اور آٹھویں چیز ہمیں ملتی ہے جھٹلانے والوں کا انجام، آیت نمبر 29 میں اس کا ذکر ہے. یوں پہلا حصہ اختتام پذیر ہوتا ہے، یعنی 28ویں 29ویں آیت پر یہ پہلا حصہ کلوز ہو جاتا ہے، اور دوسرے حصے میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان کے دلائل ہیں. پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کی جائے. 23ویں پارے کا آغاز ہے جہاں پر ہمیں کلام الہی ملتا ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے. آیت نمبر 22 سے 27 تک میں اسی کا ذکر ملتا ہے. اور دوسرے حصے میں دوسری چیز اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں. پہلی دلیل خشک زمین کی زندگی ہے، آیت نمبر 33 سے 36 تک میں یہی ذکر ہے. دوسرے جوڑوں کی پیدائش کا تذکرہ ہے، زمین کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں جوڑے ہیں، آیت نمبر 36 میں اس کا ذکر ہے. رات اور دن ایک جوڑا ہے، آیت نمبر 37 میں اس کا ذکر ملتا ہے. پھر سورج اور چاند کو ایک جوڑے کی صورت میں ذکر کیا گیا، آیت نمبر 38 سے 40 تک اسی کا تذکرہ ہے. پھر بھری ہوئی کشتی میں نسل انسانی کو اٹھانے کی کہانی آیت نمبر 41 میں ہے. اور تیسرا حصہ مظاہر قیامت کے بارے میں ہے، قیامت کب آئے گی. رب العزت نے اس کے بارے میں واضح کی آیت نمبر 48 سے 54 تک. پھر جنت کے مزوں کا ذکر ہے، آیت نمبر 56 سے 58 تک اسی کا ذکر ہے. پھر مجرموں سے جواب طلبی ہے، اور یہ آیت نمبر 59 سے 67 تک اسی کا ذکر ملتا ہے. اور چوتھے حصے میں سورت کے مضامین کا خلاصہ ہے، وحی اور رسالت کا ذکر ہے آیت نمبر 69 میں. پھر اللہ کی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، آیت نمبر 82 سے 83 میں اسی کا ذکر ملتا ہے. تو آئیے سورہ یاسین کی تفسیر دیکھتے ہیں. سورت کا پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 29 تک چلتا ہے. ہم پہلے تلاوت سنیں گے ابتدائی آیات کی اور اس کے بعد تفسیر دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في
أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. یاسین دو حروف ہیں، ایک یا اور دوسرے سین. تو یہ دو حروف ہیں، دو حروف سے کیا مراد ہے رب تعالیٰ کی، رب سے بہتر کوئی نہیں جانتا. نہ اس نے خود وضاحت کی، نہ اس کے رسول نے وضاحت کی، اس لیے ہم بھی اس کی وضاحت نہیں کر سکتے. اگرچہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یا سے مراد اے اور سین سے مراد انسان کے اے انسان یا سید، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی وضاحت ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے نہیں ملتی، اس لیے ہمیں اس پر کلام نہیں کرنا چاہیے. آیت نمبر 2 ہے والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن حکیم کی قسم کھائی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کے بارے میں فرمایا من کان حالفا فلا یحلف الا باللہ، جو کوئی قسم کھائے اس کو چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائے. اللہ تعالیٰ نے تو زمانے کی بھی قسم کھائی، تارے کی بھی قسم کھائی. قانون اس کی مخلوق کے لیے ہے، وہ خود اس کا پابند نہیں ہے. ہم جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی عزت اور اس کی عظمت کی وجہ سے وہ قسم صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے. ہم اللہ کی ذات کے سوا کسی کی قسم نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن حکیم کی قسم کھائی گئی، اور قرآن کا جو وصف بتایا گیا وہ حکیم ہے. اور حکمت سے مراد ہے ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا. مثال کے طور پر اوامر و نواہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ان دونوں کو اپنے مقام پر رکھنا. اسی طرح سے خیر اور شر کی جزا کو اس کے مقام پر رکھنا جو اس کے لائق ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات، جزائی بھی شرعی بھی، سب کے سب احکامات بے انتہا حکمت پر مبنی. اس قرآن حکیم کی حکمت یہ ہے کہ اس نے حکم اور حکمت کو یکجا کر دیا، اور پھر قرآن حکیم نے متنبع کیا ہے کہ رب تعالیٰ کی پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے. ہم نے جو دیکھا تفسیر سعدی کے حوالے سے والیوم 3 ہے، پیج 2234 اور 2235 تک ہے. والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، یعنی یہ قرآن ایسا ہے جو حکمت بھرا ہے، یہ حکیم ہے، محکم ہے، اس کے احکامات ایسے ہیں جس میں کسی قسم کی کمزوری نہیں آ سکتی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور آیت نمبر 3 ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب کی قسم کھائی ہے اور اس کی حکمت کو پیش کیا ہے، اور قسم اس بات پر کھائی ہے کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، تکذیب کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کی وجہ سے آپ کو اللہ کا پیامبر رسول تسلیم نہیں کرتے، یہ جہانوں کے بادشاہ کی گواہی ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہو. تو یہ ہے وہ حقیقت جس پر رب تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. یعنی آپ کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول آتے رہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دینی اصول لے کر مبعوث ہوئے ہیں جو آپ سے پہلے پیغمبر لے کر آتے رہے۔ تو جو کوئی انبیاء کے مرسلین کے حالات پر غور کرتا ہے اسے یہ فرق معلوم ہو جاتا ہے، حقیقت کی معرفت بھی ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں میں داخل ہیں، لیکن اعلیٰ و عرفہ مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی صفات، آپ کے اخلاق ایسے ہیں، رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ قرآن حکیم کی قسم کھا کر جو چیز ثابت کی گئی وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب ان دونوں میں جو تعلق پایا جاتا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کوئی اور دلیل نہ بھی ہوتی، فقط ایک رب کائنات کی گواہی کافی ہے کہ جہانوں کے بادشاہ نے آپ کی رسالت کی گواہی دی ہے، یہ سب سے قوی دلیل ہے۔ آیت نمبر 4 ہے علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہو۔ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، جو زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا دین ہے۔ ایسر التفاسیر کی روایت ہے، اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ آپ صحیح دین پر، اصل شرع پر اور صراط مستقیم پر ہیں۔ یہ الاساس فی التفسیر کی روایت ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں تفسیر قرطبی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے طریقے پر ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے۔ زجاج کہتے ہیں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کے بارے میں کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہو، عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے پر ہو۔ تو یہ دو خبریں ہیں، لیکن دونوں کا مقصد ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات پیش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی بھلائی کے لیے جو طریقہ زندگی پیش کر رہے ہیں، اس سے زیادہ سچا راستہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ مفید اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اور تفسیر منیر میں ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں شہادت بھی ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ نے جو کچھ کہا سچ، آپ نے جو کیا وہ سچ، آپ صادق بھی ہیں، مصدوق بھی ہیں۔ اسی طرح سے سورہ الشورى کی آیت نمبر 52 اور 53 میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَسِيرُ الْأُمُورُ، اور یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف جس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ آگاہ رہو، سن لو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ آیت نمبر 5 ہے تنزیل العزیز الرحیم، سب پر غالب رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ قرآن اس ہستی کی جانب سے ہے جس پر کبھی کوئی غالب نہیں آ سکتا اور جو سب پر غالب ہے۔ اس کا غلبہ کیسا ہے اپنے وجود کے اندر تلاش کر کے دیکھیے، سانس روک کر، گردش خون کو روک کر، اپنے گردوں کے جگر کے افعال کو روک کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آنکھ جو کچھ کرتی ہے اس پر اپنا حکم چلا کر دیکھیے، یا کان جو کچھ کرتے ہیں اس پر اپنا حکم چلا کر دیکھیے۔ جتنا غور و فکر کریں گے اتنا ہی یقین اندر اترے گا کہ یہ قرآن اس ہستی کی جانب سے ہے جو سب پر غالب ہے۔ یہ تو ایک وجود کی بات ہے، پوری کائنات میں دیکھیے، نہ سورج کے بس میں ہے کہ چاند کو جا پکڑے۔ آگے ہم سورہ یاسین میں پڑھیں گے کہ سورج جو اتنا قوی ہے جس کی وجہ سے زمین پر زندگی کا نظام قائم ہے، اس سورج کی قدرت کا کیا حال ہے۔ سورج کے بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے مقام سے سر منہ انحراف کر سکے۔ اوپر نظر اٹھا کر دیکھیں یا قدموں تلے، ہر جگہ اس کا غلبہ نظر آتا ہے۔ پھر وہ ایسا ہے
کہ جو غالب ہونے کے باوجود رحم کرنے والا ہے، کہ وہ اپنے اولیاء، اپنے دوستوں، صالحین پر، صالح بندوں پر رحم کرتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگرچہ دنیا میں اس کی رحمت سے سبھی حصہ پاتے ہیں، لیکن اس کی اصل رحمت قیامت کے دن مومنوں پر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سچا علم بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ایسی مجالس میں شرکت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام زندگی میں کرنے کی توفیق دے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ يا ليت اليوم تفهمني وتفهم خاطري وارحل تكلم والشجرة مني سيف الهم تراه استل، سيف الهم تراه استل، جفا الأصحاب يقتلني